बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। सुबह सवेरे हम जो अपने शो का आगाज़ करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि आपके लिए भरपूर एक शो लेकर आएँ, ऐसा शो जिसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन भी हो, आपके लिए सियासी अरीना में क्या हो रहा है वो भी हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें भी हों और आपकी सेहत आमा से मुतालिक बहुत कुछ हो। मेरा फेवरेट टॉपिक यही होता है कि जो हम एक्चुअली हमारी जो इनटेक है, ग़िज़ा है, जो हम खा रहे होते हैं, क्योंकि दैट मैटर्स अ लॉट। और ये चीज़ें हैं। बाकी हम लोग साइकोलॉजिकल इशू भी बहुत सारे जो है आपकी लेकर आते हैं और एक शख्स यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ टाइम मैच कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, मैं ये देख रहा था मैच इस वक्त किस नहज पे है और थोड़ा सा मैं नेट प्रैक्टिस भी कर रहा था कि इसी असना में जो है वो आप सोचिए कि थोड़ी सी मुझे ताखीर हो गई। बल्कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से हमारे ओपनर जो हैं वो निगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उस तरीके से हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो होनी चाहिए थी। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। बाकी आपने तो ओपनिंग कर ली मेरे बगैर ही, तो सिंगल विकेट टूर्नामेंट जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये बताइए कि आज जो है वो मैचिंग कैसी लग रही है आपको? मैचिंग बहुत अच्छी लग रही है ना, हम आपस में भाई एक बड़ा पूरा एक मैकेनिज्म है। आपको पता है कि जब सदफ अब्दुल जब्बार और हम यहाँ पर आके मौजूद होते हैं तो उसके अंदर जो है वो टाई के साथ शर्ट मैच करना, टाई के साथ जैकेट मैच करना, ये एक पूरा आर्ट है और इसके ऊपर काफी एफर्ट होता है। ये नहीं होता कि आसान हो। लोगों का फीडबैक आता है जी और भरपूर आप लोग पजीराई हमें देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या शामिल करेंगे इशफाक? मेरी राम कथा। अभी आप अभी इतनी देर से क्या बता रहे थे? टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं प्लीज। इलेक्शन से पहले सियासी तनाव में इजाफा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर सियासी जमातों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। नून लीग के नाराज रहनुमाओं की तादाद बढ़ने लगी। मोहम्मद जुबैर भी इसहाक डार से इख्तिलाफात सामने लेकर आ गए। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल मज़मूम साजिश थी, पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। आज वबाओं से बचाव की तैयारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया को वबाओं का मुकाबला करने के काबिल बनाना और इससे बचने के लिए आलमी तिब्बी निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करना है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट आज दूसरे दिन का खेल जारी है। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर 318 रन बना लिए। जवाब में पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन, बैटर्स बल्कि। आपको अच्छा ये भी बात आपको बताऊं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है आईसीसी की, तो आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट। तो पहले आपको पता है कि खवातीन भी अब माशाल्लाह क्रिकेट में अच्छा कर रही हैं दुनिया भर में, तो उसमें फिर ये एक बड़ा इस टर्मिनोलॉजी पे बात होती थी कि ये बैट्समैन तो होता है, अब क्या बैट्सवुमेन होगा? जब बॉलर को बॉलर या बॉल्समैन नहीं कहा जाता, बॉल्स वुमेन नहीं कहा जाता, तो बैट्समैन को क्यों कहा जाता है? फिर उसके बाद आईसीसी ने अपने रूल्स में तरमीम की। अब आप कमेंट्री वगैरह में भी देखते होंगे तो लफ्ज यूज किया जाता है बैटर, जो कि फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है, मेल के लिए भी यूज हो सकता है। ये कहते हैं ना, क्या बात अशफाक आप सुबह सवेरे आपने की है आज, जबरदस्त। तो ये होना चाहिए और जाहिर है जब हर शोबे में खवातीन आगे बढ़ेंगी तो वाई नॉट। मैच पर भी बात करेंगे और माशाल्लाह से जो 3 कैच पड़ेगा कल, उस पर भी जरा हम कहते हैं ना उसका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सियासी मैदान में उतरते हैं और वहां पे जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी सोचे मेरे ख्याल में अब तो 50 दिन से भी कम दिन रह गए होंगे। हाँ जी, अब तो अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें की जा रही हैं और सबसे ज्यादा जो बात कर रही है जमात, ये बात वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और साथ में हम इंतखाबात की तैयारियां भी देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जब भी बिलावल साहब कुछ कहते हैं नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ साहब बुरा मान जाते हैं। और वो तो आपसे जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, एवन फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। वो अंदाजा कीजिए। हाई कोर्ट का खुशाइन फैसला है, उनको पूरा मिलना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में। पीटीआई एक पानी का बुलबुला लगती है, हमें तो सिंध में कहीं उनसे कोई इशू नहीं है, हम तो इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब ने जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, कुछ लोगों की दाढ़ी में खुजली होने लगी, वो तिनका ढूंढने लग गए। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, एवन फील्ड की तो बात उन्होंने की नहीं थी। खबरें गर्म की जा रही हैं कि जी अब पता
چاہیے گا پیپلز پارٹی کو الائنس میں PMLN ہے, MQM ہے, JUIF ہے, GDA ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کوئی فیور نہیں ملی کیونکہ ہم عوام کے لاڈلے ہیں. اچھا جی, اب اس کے اوپر جاوید لطیف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے, وہ کہتے ہیں شکوہ ہو تو پھر جواب شکوہ نہ ہو, یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے اب خاموش کیوں ہیں؟ کیا اب لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت پوری ہو گئی؟ اور پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اچھا, ہاں جی. مسلم لیگ نون کی ہم بات کریں, جو پارٹی کے اندر اس وقت معاملات ہیں اس کو دیکھیں تو ایک طرف تو شاہد خاقان عباسی بہت پہلے سے ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں. ہمیں لگا تھا کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کو منا لیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب محمد زبیر صاحب نے انٹرویو دیا, اور ظاہر ہے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک بڑی اہم پرسنالٹی ہے مسلم لیگ نون کی, اور ایک اہم پورٹ فولیو ہمیشہ ان کے پاس رہتا ہے. جب بھی نون لیگ اقتدار میں آتی ہے وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار پر انہوں نے کافی تنقید کی ہے اور کہتے ہیں جی نجکاری آخری مراحل میں نجکاری پروسیس کو انہوں نے ختم کر دیا, جس سے اربوں روپے کا نقصان اور وقت کا ضیاع ہوا. اچھا, ویسے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. ہمارا جو ٹاسک تھا نا مہر, وہ یہ تھا کہ 3 بڑے آتی ہیں, اور ہم نے اکتوبر 2015 میں یہ 3 اینٹیز جو تھی, فیسکو, اسٹیل مل اور PIA, وی ور ایٹ دا لاسٹ, ویری لاسٹ. پھر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے, ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں, کیونکہ خورشید شاہ جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ان کی خواہش تھی. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فیسکو, اسٹیل ملز, PIA تمام کی نجکاری آخری سٹیجز پہ تھی, ڈار صاحب نے رکوا دی. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اچھا جی, تو بات کر لیتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اور ہوسٹ بھی ہیں خاور گھمن صاحب. خاور گھمن صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بھائی سب سے پہلے اس سے میں باقی پولیٹیکل سینیریو پہ آپ سے بات کروں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرویو دیکھا میں نے ابھی ان کا محمد زبیر صاحب کا, اس کی ٹائمنگ بہت ہی زیادہ میٹر کر رہی ہے کہ اس وقت پہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی, کیوں کر کہی, آپ بتائیے ذرا. دیکھیں اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو محمد زبیر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی جو ہے ان کا جو انر سینکٹم انگریزی میں کہتے ہیں نا, اس کا حصہ رہے ہیں. مشکل وقت میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور جو ہے نواز شریف صاحب, آپ کو نواز شریف صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ ان کی نمائندگی کی, ان کے اسپوکس پرسن رہے. تو جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں, اور اس سے لے کے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا جو الیکشن سیل ہے اس کو وہ بھی ہیڈ کر رہے ہیں, تو جو ہے بالکل کسی طرح کی کوئی لفٹ نہیں مل رہی جو ہے محمد زبیر صاحب کو. اب کیوں نہیں وہ لفٹ کو آ رہی, ایک علیحدہ بات ہے, لیکن چند باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ جو ایشو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر یہ نجکاری کا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں نے اس کو کافی ڈیٹیل سے اس وقت رپورٹ بھی کیا تھا. انیشلی یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے محمد زبیر صاحب, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کے تھے, اس وقت سردار سکھیرا صاحب تھے پرائیویٹائزیشن کے سیکرٹری. بڑے اچھے انداز سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا, یہ جو پرائیویٹائزیشن کا, اور اس کو رکوایا گیا تھا. اب اسحاق ڈار صاحب نے کیوں رکوایا, اس کے پیچھے محترم نواز شریف صاحب کی مرضی تھی یا نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے اس انٹرویو کی اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اب جو ہے اسحاق ڈار صاحب ایز اے پوسٹر بوائے ان کو جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور جس انداز سے انہوں نے 16 مہینوں کے دوران آپ کو پتا ہے اکانومی کا بڑا غرق کیا. یہ بھی اچھا, وہ تو آن ریکارڈ ہے خبر, لیکن میرا اس میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ کنسرن اس وقت یہ ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ یا تو پارٹی کے اندر آپ اپنی آواز اٹھا سکیں, یا پھر جس طریقے سے کل ہماری بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر حسن ایوب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرح سے نیگلیکٹ, صدف بھی یہی تذکرہ کر رہی تھے کہ نیگلیکٹ کا ہی کہیں پہ سامنا تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ود ان دا پارٹی آپ تمام مینز یوز کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد یا تو نوبت آتی ہے میڈیا پر اس طرح کے انٹرویو کی, یا پھر کوئی پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں. کیا محمد زبیر اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں؟ جی بالکل, جو میرے ذرائع ہیں, کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے, بالکل اس نہج پہ پہنچے ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو خبر بھی دے دیتے ہیں کہ محمد زبیر صاحب اپنے کوئی جو سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ پارٹی چھوڑتے ہیں یا کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ خبر ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی کچھ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کا اس کے اوپر جو تبصرہ تجزیہ ہے بالکل صحیح ہے کہ جب پارٹی کے اندر متعلقہ فورم کے اوپر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ جو ہے میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں. اور کافی عرصے سے یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ محمد زبیر صاحب کنسرن کوارٹرز کو اپنی بات پہنچا رہے ہیں, بات ان سے کر بھی رہے ہیں. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ حال ہی کے اندر جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا
ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. محمد زبیر صاحب لندن گئے. لندن جا کے انہوں نے محترم تاحیات قائد کو اور مرجم صاحبہ کو یہ بات سمجھائی کہ اس موقع کے اوپر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, ہمارے لیے یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی, تو ہمیں انتخابات کے اندر جلدی چلے جانا چاہیے. لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. اس بات کو بھی برا منایا شاید اسحاق ڈار صاحب نے, اور ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور اب ظاہر ہے ایک بندے نے اپنا سارا کچھ ایک بات کے اوپر لگایا ہوتا ہے, ایک کام کے اوپر لگایا ہوتا ہے, جب اس کو سائیڈ لائن کریں تو وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مارتے تو ہو لیکن اب رونے بھی نہیں دیتے. کہیں اور اس وقت الیکشن ہو جاتا ہے, کہیں کوئی اور فیضیاب نہ ہو جاتا. لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اب وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. اچھا خاور, اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں, اب پارٹی جو اس وقت جن پوزیشن پہ ہے, پی ٹی آئی کی بات کریں, کل ان کے جو انتخابی نشان ہے اس کو لے کر بھی بڑی بات رہی الیکشن کمیشن میں, ہم نے دیکھا. پھر آپ کے شو میں بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی غالباً, وہ بھی اس وقت کافی ٹاپ ٹرینڈ بنی ہے. تو یہ سارے جو پارٹی معاملات ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی, دونوں کی بات کریں تو دیکھیں, ایک بات جو ہمیشہ آپ سے بات ہوتی ہے, میں آلویز آپٹیمسٹک ویو لیتا ہوں مختلف چیزوں کا. موجودہ اس وقت جو عدلیہ ہے, جو ہائی کورٹس ہوں, سپریم کورٹ ہو, وہاں پہ جو اس وقت ججز صاحبان موجود ہیں وہ ملک کے اندر جو ہے آئین کی بحالی ہو, جمہوری روایات کو مقدم رکھنا ہو, جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو فیصلے ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل ایک متعین شدہ ہے کہ جو ہے ملک کے اندر جمہوریت کو بحال کیا جائے گا, اور ماضی کے برعکس ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی طرح کے فیصلے آئیں گے. میرٹ بیس چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا ایک واضح حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے ہی جب جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ بظاہر معاملات نظر آ رہے ہیں, خراب ہیں, ان کا خیال کریں. باقی وہ جو ٹاپ ٹرینڈ صدف آپ نے ذکر کیا, آج ہم کوشش کریں گے مزید جاننے کی, کیونکہ وہ حسن نے کل بتایا تھا کہ نورین رو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اس کا, نورین صاحبہ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. بقول حسن کے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے, تو ان کی شنوائی نہیں ہو رہی. وہ ابھی بھی جو ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. تو بالکل صحیح بات ہے, ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے اگر ان کا ایک کنسرن ہے وہ پارٹی کے اندر. کیا ان کی پٹیشن کیا تھی ویسے, یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا؟ حسن نے بتا دیا تھا شو میں. وہ ان کی پٹیشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا انٹرا پارٹی, اس کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, لہٰذا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. تو ہر جگہ کے اوپر جو لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کری تھی, ود ان دا پارٹی بھی وہ بات کری تھی لیول پلینگ فیلڈ. تھینک یو سو مچ خاور گمن صاحب فار بینگ ود اس. اور بہرحال یہ نورین کیوں رو رہی تھی, یہ ایک بڑا مدعا ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے. کوائٹ سرپرائز, مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو اچھا میں نے کہا وائی ناٹ, ذرا پوچھ لوں کہ یہ کیا معاملہ ہے خاور صاحب. بالکل جی, یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک اچھا چلیں جی. تو سیاسی تو گہما گہمی جاری رہے گی, اور جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے اس میں ہم مزید بھی اضافہ دیکھیں گے. لیکن اچھا چلیں جی, تو سیاسی تو گہما گہمی جاری رہے گی, اور جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے اس میں ہم مزید بھی اضافہ دیکھیں گے. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ دن جب آتا ہے تو ایک آپ یو فیل سیڈ, اداسی فیل کرتے ہیں. صدف 18 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں آپ کے ملک کی پہچان بن جاتی ہیں. ان میں سے بے نظیر بھٹو صاحبہ, جو کہ مسلم دنیا میں اگر بات کریں نا, پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم کا انہیں اعزاز حاصل ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ گڑھی خدا بخش میں کیا صورتحال ہے. وہاں پر مزار ہے, ظاہر ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی اور دیگر جو رہنما ہیں ان کا بھی. تو وہاں پر کارکن بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں 27 دسمبر سے پہلے. آج کیا صورتحال ہے, سنجے سادھوانی وہاں سے موجود ہیں, براہ راست ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. وہی سنجے, تھوڑی سی ہم نے کچھ ڈیٹیل دینے کی کوشش کی, چونکہ یہ ہسٹری ہمارے سامنے کریٹ ہوئی ہے تو اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی. آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں, کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کارکنان کی والہانہ عقیدت تو دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستان بھر سے, یعنی پنجاب, KPK کے یا بلوچستان, خاص طور پر سندھ کے مختلف اضلاع سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 دسمبر کو بڑی تعداد میں جیالے مختلف علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان سے جو ان کی عقیدت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. مزار میں صبح سے ہی جیالوں کی آمد کا آج سلسلہ شروع ہوا ہے, جو وہاں پر فاتح خوانی کر رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے احسان ثواب کے لیے
दुआ की जा रही है। जलसे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी पुरजोश नजर आ रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मुनासबत से जो जलसा है उसको इल्तिखाबी मुहिम के आगाज का जलसा करार दिया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी इससे खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, सनम भुट्टो समेत दीगर जो भुट्टो खानदान की फैमिली के मेंबरान हैं वो लाड़काना पहुंच चुके हैं और दोपहर के बाद वो पिंडाल में आएंगे। पिंडाल में पहले हर साल की तरह महफिल मुशायरा होगा जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के शुअरा जो है वो अपने शेर पेश करेंगे और बेनजीर भुट्टो को खराज पेश की जाएगी, जिसके बाद जलसे का आगाज होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज के जलसे में अपने आइंदा के सियासी लाए अमल के हवाले से ऐलान करेंगे, साथ ही साथ अपना इलेक्शन का जो प्लान है वो शेयर करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर होगा वो कल ही कहा गया था कि बेनजीर भुट्टो के ख्वाब का अक्स होगा। जैसा पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो चाहती थी या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो चाहते थे, मंशूर में वो तमाम चीजें शामिल होगी। तो आज का जलसा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि पीपल्स पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि हम सिंध से निकलकर वापसी पंजाब और बलूचिस्तान इसके अलावा KPK में अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज करें, जिसके लिए वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर कर रहे हैं। तो आज के जलसे में खास फोकस होगा पंजाब की सियासत पर भी गहरा तबसरे का इम्कान है और आइंदा का जो शेड्यूल है बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बताएंगे कि वो किस मूड में, किस लेवल प्लेइंग के हिसाब से किस मैदान पर बिलावल खेलना चाहते हैं। आज के जलसे से वो वाज़ेह हो जाएगा। थैंक यू सो मच संजय साधवानी घड़ी खुदा बख्श से हमें सूरत-ए-हाल बता रहे। तो बड़ी तादाद में आज के दिन वहाँ पर पहुँचते हुए हैं और सियासी जमातों की वक्त भी वहाँ पर जाते हैं। बिलावल भुट्टो उनकी पार्टी भी वहाँ पर होती है, ज़ाहिर है खिताब होंगे, तकरीर होंगी और CEC का इजलास भी होता है इस मौके पर, वहाँ पर मंजूरी दी जाती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या इसमें फैसले होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन इस हवाले से भी है। आपको याद होगा 2020 वो साल था जिसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करके रख दिया, हमारी सोचों को तब्दील कर दिया, और वो था कोविड-19। उसकी वजह से हमें एहसास हुआ कि जी हमारी मेडिकल साइंस ने तरक्की तो बहुत कर दी है, लेकिन ये जो वबा होती हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये अभी भी किस तरीके से लोगों को कितने बड़े स्केल पे मुतासर कर सकते हैं, तो वो सबके सामने और खासतौर पे हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा, लेकिन हमने दुनिया भर में लातादाद। अच्छा, हमारा मुल्क भी ऑटोमेटिकली महफूज रहा, अल्लाह ताला की करम था, वरना हमने तो कोई कोशिश नहीं की इस पे। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं। और हम हालांकि चाइना बिल्कुल हमारे पड़ोस में, वहाँ पे क्या मामला रहे। तो अब जी आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वबाओं से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है जी कि तिब्बी निज़ाम की खामियों को भी आज के दिन उजागर किया जाएगा कि उनको कैसे दूर किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 के लिए भी कहा जा रहा था कि 100 साल पहले इस तरह का वायरस आया था जिसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता था। उस जमाने की अगर आप पिक्चर्स कभी जाके गूगल पे सर्च करें ना, तो आपको इसी तरीके से लोग मास्क जो है वो लगाते हुए नजर आएंगे, डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ होगा, और यही जो हमने एक तरीका कार अपना लिया था कोविड के दौरान, वही उस वक्त लोग करते हुए नजर आएंगे। तो इसके तदारुक के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, उसकी आगाही के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। तो हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से हमारी तैयारी क्या है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। ये एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बड़ा मसाइल हैं कि एक तो वैसे ही वो सेहत के शोबे में हम अक्सर शिकवा करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर ना होने के बराबर है, लेकिन आई एम ग्लैड कि इस हवाले से अवेयरनेस बढ़ रही है कि ये जो एपिडेमिक्स हैं या एंडेमिक्स हैं, ये कितना मसला है दुनिया भर के लिए। पाकिस्तान दुनिया के ताउन से इसमें क्या कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक खुशखबरी कि पाकिस्तान लीड कर रहा है दुनिया में अभी जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के एजेंडा है, और हम 10 और 11 जनवरी को फर्स्ट टाइम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जो कि इसी एजेंडे पे होगी कि वबा की शक्ल में दुनिया के गरीब तरीन ममालिक कैसे अपने निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं कि वबा का इम्पैक्ट उनकी आबादी पे और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पे ना हो और उनकी रिसोर्सेज पे ना हो। तो वो एक हम चला रहे हैं एक एडवोकेसी मुहिम, और इंशाल्लाह पाकिस्तान से वो लॉन्च होगी। हम यहाँ से एक पैंडेमिक ट्रीटी भी साइन करेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम एक ग्लोबल पैंडेमिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी बनाएं ताकि वो जो दुनिया की गरीब और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको भी ऐसी ही सहूलियात और इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज मिल जाएं और वैक्सीन,
جو کہ کسی امیر ممالک کو ہوتی ہے. تو یہ ہم لانچ کر رہے ہیں. دوسری ہماری جو تیاری ہے الحمدللہ ہم ابھی اچھے بہتر حالت میں ہیں اگر وبا آ بھی جاتی ہے تو. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو ڈیزیز اینڈ سرویلنس رسپانس سسٹم ہے وہ کافی حد تک فعال کیا ہوا ہے. اب نیشنل لیول پہ دیکھیے ہمارا NIH جو فوکل پوائنٹ ہے وباؤں کے امراض کی روک تھام کے لیے اور بچاؤ کے لیے اس کو اکوپ کیا ہے. پھر ہماری پروونشل تیاری دیکھیے تو ہم نے پروونسز میں پروونشل ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ قائم کی ہے جو کہ وبا کی ڈیٹیکشن، اس کی پریونشن اور اس کی مینجمنٹ میں مدد کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیب نیٹ ورک بھی فعال کیا ہے. جی ہم ان ممالک میں تھے جو ریسیونگ اینڈ پر تھے، چاہے وہ اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے بات ہو، وینٹیلیٹر کے حوالے سے بات ہو، جو بھی ریکوائرڈ چیزیں تھی کووڈ-19 کی میں بات کر رہی ہوں. وی ور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ادر کنٹریز. وہاں سے کبھی چائنا نے ہمیں کچھ ماسک وہاں سے آ رہے ہیں، ماسک وہاں سے آ رہے تھے. تو ہماری ادھر تیاری نہیں ہے تو ہم ظاہر سرویلنس تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے باقی ملکوں نے کیا. تو ہماری پروڈکشن میں کہاں خامیاں ان چیزوں کو لے کے میڈیکل اکوپمنٹ میں؟ اچھا، جب یہ پینڈیمک آئی تو اس کے لیے تو پوری دنیا تیار نہیں تھی اور ہم بھی تیار نہیں تھے. تو وہ تو مسائل تھے، ایونٹس کے ہمارے مسائل تھے، ماسک کے اکوپمنٹس کے مسائل تھے اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کے مسائل تھے. وہ اتنا تیار تو تھے امریکہ، چائنا یا دیگر کنٹریز کے، انہوں نے اپنے ملک کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی وہ چیزیں پرووائڈ کی. ہم کس اسٹیج پر تھے؟ جی ان کی پروڈکشن کیپیسٹی تھی، ہماری پروڈکشن کیپیسٹی نہیں تھی. اور اسی پہ ہمارا ہے کہ ہم اپنی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کیپیسٹی بنائیں انڈیجنسلی کہ ہم خود اپنے ضروریات پوری کر سکیں، ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہ ہو. اور آپ کے پہلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہم جو میڈیسنز ہے اسی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور ہم APIs جو مالیکیولز ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں، تاکہ پاکستان کی جو بیس ہے مالیکیولز دوائیوں کی وہ ہم بنائیں اور نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہوں دوائیوں کی بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ $1 بلین سے اوپر ہوگی. تو اس کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں. اس طرح ویکسین مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو کہ ہماری کمزور ہے، کافی کمزور ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا وہ ہم بڑھا رہے ہیں. اور ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حفاظتی جو بچوں کے ٹیکے وغیرہ ہوتے ہیں، امیونائزیشن کا ایک پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کافی انویسٹ کرتی ہے، لیکن موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے لے کے 1 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ لیول پہ جب جا کے کروانا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 6 سال کی عمر تک بچوں کو وہ بوسٹرز بھی لگ رہے ہوتے ہیں، مختلف انجیکشنز بھی لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں. تو کیا یہ جو سلسلہ ہے اس کو آپ وسیع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ویکسینز ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ جو عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا 1 سال کی عمر سے زیادہ، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ 1 سال تک ہی بچہ محفوظ ہے. تو اس حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ 15 مہینے تک تو ہمارے جو اسکیجول ہے اسی پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن بوسٹر تو ہم بھی دے رہے ہیں، ہم میزلس کی دے رہے ہیں، اسی طرح ٹیٹنس کی، اور باقی جب آؤٹ بریک آ جاتی ہے ڈفتیریا کی تو ہم تو کمپینس پوری چلا لیتے ہیں اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے امیونٹی کو. ہم ابھی جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس ویکسین پروڈکشن کریں. ہمارے پاس یونٹس ہے لیکن وہ بیمار پڑے ہیں تو ہم ان کو فعال کروا رہے ہیں تاکہ ہم وہ ویکسین بنا سکیں. اور اسی کے سلسلے میں ہم نے جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، فنکشنلائز کر رہے ہیں، اس کے بورڈ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. اور پھر ہمارے کچھ نیگوسیشن جاری ہیں دوست ممالک کے ساتھ جو کہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمیں کروائیں گے تاکہ ہم خود اپنی ویکسین بنا سکیں. اور ہم ابھی الحمدللہ ویکسین میں اتنی بری بھی نہیں ہے. بائی دا وے جو اسسٹ کوریج تھی ہماری امیونائزیشن کی وہ 77% تھی. ٹھیک ہے، گراس ڈسپیرٹیز اور اس میں ہیں صوبوں میں یا ڈسٹرکٹ میں اس کی کچھ تقسیم وہ مساوی نہیں ہے، لیکن اوور آل ایوریج جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم. اور ظاہر ہے آئی ہوپ کہ اس میں کام ہو رہا. جی ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور اب ایک اور اہم معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بھائی 2023 میں ہوا یہ کہ مہنگائی اس قدر حد سے بڑھ گئی. آپ کو پتا ہے وہ 16 مہینے کی حکومت اور مہنگائی کی شرح جس طرح سے اوپر گئی، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، گاڑیوں کی قیمتیں بھی آپ نے دیکھا کہ آسمان سے باتیں کرنے لگی. یعنی کہ وہ گاڑیاں جو کہ آج سے 5-6-7 سال پہلے
6 साल पहले 4 साल 18 से पहले 20, 22, 23 लाख 2017 की तक कह रहे हैं। कैपेसिटी में आपको मिला करती थी। उन्होंने 1 करोड़ का नफसियाती हद अबूर करने की कोशिश जी। की और बाज करने में कामयाब भी रहे। और फिर आप ये सोचते हैं जी इस गाड़ी की इतनी वर्थ नहीं है हाँ। जितने उसके पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, तो अब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो खत्म हो गई है। अब क्या हो रहा है, जो गाड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री मुतासिर हुई है। यहाँ पे प्रोडक्शन हमने देखा, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्शन यूनिट जो यहाँ असेंबल भी होती थी वो बंद हुए। फिर लोग जब एस्टीमेट आते थे पता चलता था जी इतने यूनिट पड़े हैं, अब नए यूनिट नहीं बनाए जाएंगे, तो गाड़ियां लोगों ने खरीदनी बंद कर दी, सेकंड हैंड गाड़ियों पे चले गए। दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पे, और हमारे यहाँ अभी तक पेट्रोल पे गाड़ी चलाई जा रही है। और फिर जब आपको बताया जाता है ना हर 15 दिन बाद जी रिवाइज होते हैं पेट्रोल प्राइसेस, और फिर लोग कहते हैं तो ये इससे हमारे दिल की धड़कन तेज और कम होती तेज है। हो ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं इस पर। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हाजी साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये चीज आपने भी नोटिस की कि एक तो या तो हो बिल्ड क्वालिटी अच्छी, या तो हो उसके अंदर 6 एयर बैग, 7 एयर बैग। तो ये जब गाड़ी 2023 में या 2022 के एंड में 1 करोड़ की नफसियाती हद तक पहुंच रही थी, तो आपके तासुरात क्या थे उस वक्त? पता नहीं, मैं तो कई अरसे से एक बात करता चला आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में अगर लोकलाइजेशन नहीं होगी तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये मजीद 2024-2025 भी मुझे बहुत बुरा नजर आता है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के। लेकिन एक फर्क था ना, पहले ये था कि लोग खरीदते थे, हाँ, अब लोग खरीद नहीं रहे। हाँ देखिए उसकी भी वजह है, कुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं है। अच्छा, आज तक हम, लेकिन जो प्राइस हो गए हैं वो भी तो एक अनरीजनेबल है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, दरअसल हम हैं असेंबलर्स, हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। जब तक ये नहीं आएगी हम गाड़ी जोड़ नहीं सकते। ठीक है। अच्छा देखें, ये प्रोग्राम तो हम कई मरतबा कर चुके हैं और ये बात भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। 1981-82 में जब सुजुकी, पाक सुजुकी बन रही थी तो डिलीशन प्रोग्राम पे यानी एक MOU पे साइन हुआ जिसको ऑटोमोबाइल की लैंग्वेज में डिलीशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। उसमें वेरी क्लियर था 1981-82 में कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। ये सुजुकी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह टोयोटा और होंडा। ठीक है, आज तक इन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में नहीं की। ये जुल्म मुल्क के साथ, टेक्नोलॉजी नहीं हुई आज तक। सही है। ये जुल्म हमारी हुकूमत तो ठीक है, ये सबसे बड़ा जुल्म हमारी आवाम के पास। ये क्या करते हैं, जब भी कीमतें बढ़ाते हैं या जो टैक्सेस डालते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो पास ऑन कर देते हैं पब्लिक के ऊपर। ऐसे ही हो रहा है हर फील्ड, हर डिपार्टमेंट में। अच्छा, अब क्या है, अब आज सूरत हाल ये, मैं तो कई अरसे से कहता चला रहा हूँ, हुकूमतों से मिला और हुकूमत को भी मैंने कहा कि हमारे मुल्क में हम क्या कुछ नहीं कर सकते, दुनिया की हर चीज हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें लोकलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आज तक ये लोकलाइजेशन की तरफ नहीं हुआ। वजह क्या है उसकी? सबसे बड़ी वजह है कि इनके जो प्लांट है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, बेसिकली वो असेंबलिंग प्लांट है, वो जोड़ सकते हैं। और ये CKD किट्स वैसे होती क्या है? मैंने उनका बहुत सुना। देखिए जी, CKD जो है वो एक डब्बे में मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाते हैं। आजकल तो क्योंकि चाइना, सारी चीजें चाइना से आ रही हैं, वो इनको जोड़ते हैं यहाँ पर। हाँ, कलर हमारा प्लांट लगा हुआ है इनका, टोयोटा का टोयोटा के पास, होंडा का होंडा के पास, सुजुकी का सुजुकी के पास। टायर जो है वो जनरल से ले लेते हैं। जो इसकी स्टेपनीज हैं वो बलूचिस्तान में एक मशहूर कंपनी है वो बनाती है। बाकी तो सब चीजें जोड़ते हैं। भी बना ले जब इतना कुछ यहाँ पे हो। बात यह है कि पहली हुकूमत है, टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए ये पहली हुकूमत है केयर टेकर जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया। अच्छा। और इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि जो चीजें इनसे कही गई थी, जो 5 साल पहले एक ऑटो पॉलिसी आई थी, उस ऑटो पॉलिसी के अंदर वेरी क्लियर था कि ये बतदरीज आस्ता आस्ता ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे और गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, गाड़ियां एक्सपोर्ट करना तो ऐसे ही है, घर में आटा नहीं है, हम माँ को कह रहे हैं पूरियां पकाओ, तो ये तो वो नहीं था। लेकिन इस अरसे को छोड़े ना, मैं तो यार 1981-82 की बात कर रहा हूँ कि आज तक हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाए, उसका सबसे बड़ा नुकसान आज हमें डॉलर की जरूरत है। देखें, दुनिया में आप जर्मनी ले लें, जापान ले लें, दुनिया की बहुत सारे मुल्क ले लें, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है ना, जो इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चर, ये अपने मुल्क की तरक्की का राज है।
یہ دنیا کو ایکسپورٹ کر کے لیکن ایک اپنے چکر ملک پتہ ہے میں کیا ذرائع مبادلہ. چکر یہ ہے کہ اب تھوڑا سا وی آر آلریڈی ٹو لیٹ، یعنی کہ سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن کے بعد اب ہائیبرڈ سے بھی آگے کی کہانی آ گئی ای وی کی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایسی صورتحال میں آپ ایک اور چیز کا تذکرہ کرتے تھے کہ بھائی یہ جو گاڑیاں ہمارے پاس آتی ہیں، اب آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں یہ جو پیٹرول گاڑیاں ہیں ان کا استعمال ترک ہو رہا ہے، ڈیزل بند ہو چکی، ڈیزل بند. اب وہ گاڑیاں، مجھے جو خدشہ ہے یا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ وہ گاڑیاں کہیں پاکستان آ کے اس کا گریو یارڈ نہ بنایا جائے، ان کو ڈمپ یارڈ نہ بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ جس طرح سے آپ بات کرتے تھے کہ بھائی جو آپ کی ہائیبرڈ گاڑیاں ان کو پاکستان آنا چاہیے، اس سے ہمارا انرجی بل بھی کم ہوگا. تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں 2-3 مافیا ہیں، ایک پیٹرول مافیا ہے، ایک ڈیزل مافیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کون لمٹے گا؟ پھر یہ خود لوکل اسمبلرز آج جو کچھ انہوں نے پچھلے دنوں میں بویا ہے نا، آج یہ کاٹ رہے ہیں. آئے دن ان کی فیکٹریز جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، آئے دن ان کے دوسرے معاملات اٹھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اگر انہوں نے آہستہ آہستہ 40 سال 45 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے، 30 سال بہت بڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا. ویسے کیا جائے، یہ گیپ کیسے کم کرے گا؟ دنیا ای وی کی طرف جا رہی ہے، اگر آپ فرض کریں ہمارے یہاں مینوفیکچر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے نا ایسی کاریں. اب وہ لوگ تو ای وی پہ چلے گئے، ہم پیٹرول اور ڈیزل اور اس پہ گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ملک بہت زرخیز ہے، اگر پالیسی میکرز اور کرنے والے اگر یہ تیار کر لیں. دیکھیں اب انجن ٹیکنالوجی تو ختم ہو گئی ہے. ہم جب ای وی کی بات کرتے ہیں، الیکٹرک کار کی ہم بات کرتے ہیں، الیکٹرک کار میں موٹر لگتی ہے اور خدا کے بندوں یہ گجرانوالا گجرات بھرا پڑا ہے. خدا کے لیے اپنے لوگوں پہ بھروسہ تو کرو. لیکن سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کچھ جاپنیز مافیا ہے، کچھ چائنیز مافیا ہے جنہوں نے اس پورے ملک کے اوپر ہولڈ کر لیا. چند لوگوں نے، یعنی کتنی کمپنیاں ہوں گی سب ملا کے؟ 12 13 15 کمپنیاں. اب پاکستانی عوام کی قسمت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک گھر کا ایک آدمی جس کے 3-4 بچے میاں بیوی ہے تو یار وہ چاہتا ہے ایک چھوٹی میڈ ان پاکستان گاڑی ملے. ہم دنیا سے کمپیئر نہیں کر پا رہے کسی چیز میں بھی. اگلے 5 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ نہیں، ہم تو جہاں کھڑے وہیں ہوں گے. ہاں میں آپ کو کلیئرلی کہوں، اگر یہ جس طرح اللہ کرے، مجھے نہیں پتا آنے والی حکومت کس کی ہوگی اور ان کی کیا پالیسی ہوگی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر جو حکومت ہے انہوں نے کچھ اچھے اقدام کیے ہیں. ان سے ویکلی منتھلی ساری چیزیں پوچھی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا کہ کس کی حکومت گرانی ہے، کرسی بچانی ہے، تو ان کا فوکس کام پہ ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ مافیا جس کو ہم آٹو موبائل کہتے ہیں، یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اچھے وقت کے وزیروں کو انہوں نے چینج کروا دیا. آپ یقین کریں، میں آپ کو بہت دور نہیں جاتا، میں عمران خان کی حکومت کے اندر ایک بندہ جس نے ان کے اوپر سے اتنا کہا آنے کے بعد کہ بھائی پولوشن ہو رہی ہے، آپ کی گاڑیوں میں پولوشن والا آلہ نہیں لگا ہوا، آپ بیٹھیں اور آپ کی روڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ بھی 0 ہے، بیٹھیں. آپ یقین کریں 3 دن بعد اس کی جو وزارت ہے وہ چینج کر لی. دیکھیں جس جگہ پہ جس ملک میں گاڑیوں کی پرمٹیں پہلے لے لی جاتی ہوں 7 8 مہینے، ابھی جب تک یہ سارے معاملات اچھے نہیں ہوتے، خدارا حکومت کو چاہیے کہ استعمال شدہ گاڑیاں جو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق ہے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. اور ہمارے ملک کو دیکھیں، اس وقت جو گاڑیاں آتی ہیں وہ ڈالر ڈوٹی بھی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تو یہ پورا ہو سکتا ہے، یہ سب پاسبل ہے. جی صرف فوکس کی ضرورت. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں ایک چیز سوچ رہا تھا صدف، آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب سرکاری ٹی وی ہوتا تھا اور اکثر وہ مختلف طرح کے وہ پرندے اور گانے اور پتہ نہیں میوزک چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ نشریات 24 گھنٹے نہیں ہوتی تھی. یہ 24 گھنٹے نشریات بھی اٹ سیلف کتنی زبردست چیز ہے. پھر کبھی کبھار جو ہے وہ ٹی وی پہ نو سگنل آ جایا کرتا تھا. جی آج کل بھی آ جایا کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. کیسا وہ پریشان کون لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے پتھر کے دور میں چلے گئے. میں یہ حیران تھی، آپ سوچیں 8 گھنٹے اسکول، 8 گھنٹے سونا، اس کے بعد 2 گھنٹے ٹیوشن،
اس کے بعد اپنا ٹائم نکال کے جو کارٹون فیوریٹ آتا تھا وہ بھی دیکھ لینا شام میں. اس وقت کارٹون نیٹ ورک آیا اس کے بعد جی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ اور کھانا بھی کھا لینا. اتنا ٹائم ہوتا تھا اس وقت. میرے زمانے میں تو کارٹون نیٹ ورک تھا, آپ کے میں نہیں ہوگا. نہیں تھا اس وقت ہماری لائف میں. سو جو نو سگنل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کا ایک فائدہ بھی تھا کہ آپ کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھلے ایک انوائرمنٹ میں بیٹھے, فرض کریں ہم ایک آفس میں بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے جی میرے کولیگ وہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایک ساتھ وقت گزار رہے ہیں, لیکن ہمارا انٹریکشن نہیں ہے. انٹریکشن میٹرز اے لاٹ. جب تک آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے تب تک ظاہر ہے آپ کو ہیلدی کمیونیکیشن. اب کیا ہے کہ کسی کی فیس بک پہ پوسٹ دیکھ لی, کامنٹ کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, 1 سال پہلے کی میموری کو شیئر کر دیا, بس ہماری ذمہ داری پوری. اور گھر والوں سے انٹریکٹ نہیں ہو فیس پاتا. بک نے بتا دیا کہ فلانے کی سالگرہ ہے, اس کو اس پہ وش کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. واٹس ایپ پہ کسی کو میسج کر کے کوئی ویڈیو بھیج دی, بس یہ طے ہو گیا کہ تعلق بنا ہوا ہے. وہ ملنا ملانا, ایک دوسرے کے مسائل پوچھنا, ملانے میں پھر گفٹ دینا پڑتا ہے نا, پھر وہ پیسے بھی بچ رہے ہیں نا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. لیکن میں جس انٹریکشن کی بات کر رہی تھی, اب یہ انٹریکشن آپ کا گھر کے فیملی ممبر سے بھی ختم ہو گیا ہے. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, کوئی یوٹیوب پہ ویلاگ دیکھ رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ شارٹس دیکھ رہے ہیں, شارٹس, کوئی فیس بک پر ہے, تو کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہا. تو بہرحال یہ ایشوز کیسے ریزالو ہوں گے؟ تو بہرحال ہم آپ کے سامنے آپ کے لیے, محض آپ کے لیے موجود ہیں تاکہ آپ سے ہم رابطہ استوار کریں اور کمیونیکیٹ کریں کہ جی کیا چل رہا ہے. تو بہرحال پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ معاشی اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کافی کنسرننگ ہوتی ہیں اگر بری ہو رہی ہوں. لیکن درمیان میں اچھی خبریں یہ تھی کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا تھا, لیکن اب مندی آ رہی ہے, اب اسٹاک مارکیٹ نیچے کی جانب آ رہی ہے. تو دیٹ از آف کنسرن کہ کیا پروفٹ ٹیکنگ ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ 100 انڈیکس میں 362 پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے, اور یہ اب 60,000 سے کیا 59,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گئی ہے. 58,808 پوائنٹس پر یہ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو آغاز کیا ہے. اس سے پہلے کل آسٹریلیا نے جب کھیلا تھا تو انہوں نے جی 318 رنز بنا کر ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. تو امام الحق جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے تھے, شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ابھی شان مسعود اور عبداللہ شفیق ایک پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلے ہیں. بلکہ جب میں آیا تھا نا میچ دیکھتے دیکھتے صدف, اس وقت امام صاحب آؤٹ ہو چکے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ شان مسعود اور یہ کھیل رہے تھے. تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا اچھا اسٹارٹ چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں جی, یہ امام صاحب کی وکٹ 2 سلپس لی ہوئی تھی ہمارے بھائی پہ, کیونکہ ہمارے بھائی کو رن کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا اور کافی سلو تھوڑا سا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو 108 پاکستان کا اسکور ہے, محض 1 وکٹ کے نقصان پر. عبداللہ شفیق کی نصف سینچری مکمل ہو چکی ہے, اور ساتھ میں شان مسعود جو کہ کیپٹن ہے, ہی از دیئر ود دا پازیٹیو انٹینٹ. ان کی پازیٹیو انٹینٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, لیکن 74 سے 75 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں. اور نیتھن لائن کو ابھی درمیان میں آپ وہ شو کر رہی تھی, تو ساتھ ساتھ میں جھلکیاں تھوڑی سی آہستہ آہستہ جا کے میں میچ پہ بھی نظر ڈال رہا تھا. تو نیتھن لائن کو جن کی 500 وکٹیں ہو چکی ہیں, ان کو ایک چھکا بھی مارا, ایک چوکا بھی مارا, اور بڑی پازیٹیو اور اچھی انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جی عبداللہ شفیق آئے ہو, اس سے زیادہ رن ہو گئے ہوں گے اب ان کے, اور شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. امام نے جی 10 رن بنائے 44 گیندوں پہ. تو بات کر لیتے ہیں, شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو, گڈ مارننگ ٹو یو. اب دوسرے دن کا میچ جاری ہے, اور جیسے کہ امام الحق آؤٹ ہو گئے ہیں, ایک پاکستان کی وکٹ گری ہے. سو فی الحال آپ کو یہ آغاز کیسا لگ رہا ہے سوائے امام الحق کی بیٹنگ کے؟ شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر نہیں آ رہی. اچھا میں ایک بات بتاؤں, وہ ہو سکتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو امام الحق کا آؤٹ ہونا. تو شاہد ہاشمی صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بالکل مجھے آ رہی ہے آواز. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ بھائی سن سکتے ہیں. ایک تو 187 رن پر 3 وکٹیں گرنا, اور اس کے بعد 318 رن تک پہنچنا, اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیا ہے. اور دوسرا میں اپنا ایک تبصرہ شامل کر رہا تھا کہ امام الحق کی وکٹ مجھے لگتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی پاکستان کے لیے. آج ٹور کا بہترین دن لگ رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے. 131 رنز پر 7 وکٹیں آج پاکستان نے آسٹریلیا کے لیے. بہت ہی اچھی بالنگ کی, اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا, لیکن بہرحال 318 رنز بہت ہی اچھے ٹوٹل پہ آؤٹ کر لیا. اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ کہہ رہے تھے پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ شان نے, اور 3 کیچ بھی جو گرے ہیں ڈراپ ہوئے شاہد صاحب, اس سے بھی تو فرق پڑ سکتا تھا. کیا ہوا؟ 3 کیچ بھی تو ڈراپ ہوئے کل. ٹھیک ہے, آپ کیچ تو پاکستان کی ٹیم کی ایک خاصیت ہے کہ کیچز گرا رہی ہے, لیکن آج اچھی کیچنگ بھی کی, اچھی بالنگ بھی کی, اور اب اچھی بیٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ٹور پر بہترین دن ثابت ہوا. اور شان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ. عبداللہ شفیق کو آج ایک چانس ملا 21 رنز پر, جب وارنر نے ان کا مشکل کیچ تھا وہ,
وہ چھوڑا تھا اور امام اپنے انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح 62 رنز بنائے تھے پچھلے میچ میں, وہ پوری سیریز کے لیے ان کے لگتا ہے کافی ہو گئے کہ بس اب انہوں نے 62 رنز بنا لیے. اچھا, میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ ایک تو چلیں ٹھیک ہے کہ وہ ہو گیا, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اسٹرائک ریٹ, اچھا نارملی ٹیسٹ میچز میں کلاسیکل اننگز ہوں تو اس کے اندر اسٹرائک ریٹ میٹر نہیں کرتا. میں جس طرح سے ان کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا 40-40 کے اسٹرائک ریٹ سے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیون اسمتھ, لبوشین اور عثمان خواجہ نے بھی رنز سکور کیے. ایون یہ کہ وارنر نے بھی جو رنز بنائے تھے اس کے اندر وہ 45 کے اسٹرائک ریٹ سے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے ولنریبل نہیں ہوتے. اب یہ اپنے لو سکورنگ کی وجہ سے اتنے ولنریبل تھے کہ انہوں نے نیدر لائن پہ ان کے خلاف 2 سلپس لی ہوئی تھیں کہ انہیں پتا ہے کہ بندے نے سکور کرنا ہی ہے. ایک تو اس چیز پہ تھوڑا سا آپ کا میں کامنٹ چاہوں گا. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ پریشر بالر کے اوپر نہیں ڈالتے تو وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے, اور نہ صرف آپ کے اوپر ڈالتا ہے بلکہ آپ کے جو ساتھی بیٹسمین ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پریشر ڈالتا ہے. جب آپ اسکور نہیں کر رہے ہوتے, آپ اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر بالر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور یہی امام الحق کے ساتھ ہو رہا ہے. انہیں اپنا انداز چینج کرنا پڑے گا, ورنہ 2-3 پاکستان کے اور اچھے اوپنر ہیں, محمد حریرہ ہیں, صاحبزادہ فرحان ہیں, اس ٹور پر سائم ایوب ہیں, ان کو چانس دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر امام اس طرح کھیلتے رہے تو پھر وہ پاکستان کے لیے. شاید صاحب ایک اور چیز بھی ہے, یہ 318 رنز جو بنے ہیں اس میں جو 52 ایکسٹراز ہیں, ان پہ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ یہ کیا وائٹ جو ہے, اس میں جو وائٹ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کر رہے ہیں, اور تھوڑے 22 تنگ کر رہے ہیں, 20 کے قریب 22 ہیں اور 15 کے قریب وائٹ ہیں. یہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں. لیگ بائی تو آپ ظاہر ہے وہ تو چلیں, وہ تو رن ہی کاؤنٹ کر لینا, لیکن 20 22 اور 15 وائڈز اور 2 نو بالیں بہت زیادہ ہے. اسپیشلی وائٹ بہت زیادہ ہے, اور وہ عامر جمال سے ہوئی جن پہ 2 دفعہ چوکے بھی گئے. اس سے بالرز کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اتنے زیادہ ایکسٹرا سے آسٹریلیا کو بہت فائدہ ہو گیا اور پاکستان کو نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے شاید صاحب, ویسے آج کے جو میچ جس طرح سے جاری ہے, اب پاکستان ٹیم سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بابر اعظم پہ بھی تنقید ہو رہی ہے پچھلے ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے کہ بھائی اب تو وہ کیپٹن بھی نہیں ہے. کہا جا رہا تھا بڑا پریشر ہوتا ہے کیپٹن پہ, تو وہ اس طرح اسکور نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں پچ اب بہت بہتر ہو گئی ہے. پاکستان کو ایک ہی باری لیں گے, اور اس پہ کم از کم 200 سے 250 رنز اوپر بنائیں. 500 بنائیں جی, 500 سے اوپر بنائیں. اگر پاکستان نے اوپر رن نہیں بنائے تو آخر میں کھیلنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ان کے پاس اسپنر ہے اور وہ بہت ہی اچھا اسپنر ہے, وہ مشکل ڈالے گا. تو ایک ہی اننگ کھیلنے کا سوچیں اور اسی اننگ میں لمبی ایک لیڈ لے لیں پاکستان. چلیں جی, زبردست. شاہد ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کیا بات ہے جی. اور مجھے تو یہ سوچ کے بڑی تھوڑی سی مجھے وہ جیلسی ہو رہی. ہماری ٹیم وہاں پہ سیلیبریشن کرے گی جی نیو ایئر کی, ہم یہاں بیٹھ آپ پیچھے سے سپورٹ کرنے کے لیے. کس نے روکا ہے آپ کو؟ چھٹی ملے گی تو یہ جناب آپ کی صحت پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. زیادہ کھانا آپ دن میں کھا رہے ہیں, رات میں کھا رہے ہیں, جو کہ اس کی الٹ ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. تو ہمارے ساتھ جی ہیلتھ ایکسپرٹ ماہر غذائیت موجود ہے, ڈاکٹر اریج. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہوں. اریج, آپ نے ناشتہ کیا صبح؟ میں تو ناشتہ مجھے 6 بجے 5 بجے ناشتہ نہیں چھوڑتی. صبح 6 بجے 5 بجے تیار کون کر کے دیتا ہے آپ کو؟ خود ہی تیار کرتے. خود ہی 5-6 بجے کرنے کی ویسے مطلب اگر کبھی کوئی ایسی ہو جلدی جانا, یعنی کہ اٹس مینڈیٹری فار یو کہ ہیو اے گڈ بریک فاسٹ. آپ کو ایک ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا جو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, رات کو میں سوچتی ہوں یار میں نے یہ کھانا ہے. میں تو یہی سوچتی رہتی ہوں, ابھی سے سوچ رہی ہوں کہ کل میں نے صبح ناشتے میں کیا کرنا. اچھا, ایک جیسا ناشتہ بھی بور کر دیتا ہے آپ کو نہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کھانا چاہ رہے ہیں اور کیا کھانا نہیں چاہ رہے. تو اس میں آپ کی کچھ لوگوں کو ایگز بڑے اچھے لگتے ہیں, جیسے مجھے پرسنلی ایگز پسند ہے تو دے گو فار ایگز. کچھ لوگوں کو اوٹ میل اچھی لگتی ہے, کچھ کو بارلے اچھا. واٹ کنسسٹ آف یور بریک فاسٹ؟ کیا ہوتا ہے بریک فاسٹ؟ میں کہتی ہوں سب کا, کسی کا نہیں, میرا کے علاوہ سب کا جو ہے نا, دے شوڈ ہیو ایوری تھنگ. جیسے آپ کے میکروز جو ہیں, پروٹین, کاربز اینڈ فیٹس, اس میں سب ہونے چاہیے. مثال کے طور پر پروٹینز میں آپ ایگز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کاربز میں کمپلیکس کاربز میں جتنے بھی دلیے سیریلز آتے ہیں وہ کمپلیکس کاربز میں آ جاتے ہیں. بالکل, بینز بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیٹ میں آپ ملک کے فارم میں لے لیں, یوگرٹ کے فارم میں لے لیں, نٹس کے فارم میں لے لیں, جو گڈ فیٹس ہیں آپ کے. تو آپ نے ساری چیزیں لینی ہے. پراٹھا کھانا چاہتے ہیں پراٹھا کھا لیں. بفور 9 AM اگر آپ کا بریک فاسٹ ہو رہا ہے تو آپ اچھا جو کہتے ہیں نا ہارٹی میل جو ہوتی ہے وہ والی آپ نے لینی ہے. ہمارے یہاں پراٹھے 10 بجے 11 بجے کھائے جاتے ہیں. لوگ ناشتہ کرتے ہی نہیں ہے نا, بیسیکلی برنچ کر رہے ہوتے ہیں. جو لنچ اینڈ لنچ ٹائم پہ اگر فرض کریں مارننگ میں بریک فاسٹ اسکپ ہو گیا آپ کا, لنچ ٹائم پہ اچھا کھا لیں, کور اپ ہو جائے گا. دیکھیں کور اپ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا جو کورٹیسول لیولز ہوتے ہیں نا وہ مارننگ میں پیک کرتے ہیں. 4 بجے صبح 4 بجے پیک کرنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آفٹر مڈ ڈے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو جب آپ کا کورٹیسول اچھا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی برن آؤٹ اچھا کرے گی. اس وقت سارے ہارمونس، ایون تھائرائڈ کا جو آپ دیکھو ہارمونل پروفائل اگر آپ کراتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں مارننگ میں کرائیں. ایون اگر ہم کوئی لپڈس کا بھی کراتے ہیں مارننگ میں کرانے چاہیے. بھوکا اسی لیے رکھتے ہیں نا کیونکہ آپ کی وہ لیول آئے گا جس میں آپ کی ایپیٹائٹ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے ہارمونس ڈراپ ہوتے ہیں، پھر پیک کرتے ہیں، وہ فلکچویشن آتی ہے. تو جو ایکچوئل لیول ہے نا وہ ایمپٹی اسٹمک آتا ہے. بیشتر فیملیز میں یہی ہوتا ہے آپ کی جو بیکری آئٹمز ہیں نا وہ رات میں لا کے گھر میں رکھ دے جائیں. رسک ہوتے ہیں جی، بریڈ ہوتا ہے، بسکٹ ہوتے ہیں، وہ ناشتہ ہے. نہیں وہ ناشتہ نہیں ہے نا. میں نے ابھی کہا کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں جو نیچرل کاربز ہوتے ہیں جس میں فائبر کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. جو یہ آپ بتا رہی ہیں نا یہ ریفائنڈ کاربز میں آ جاتے ہیں جس میں میدا ہے، چینی ہے، گڑ ہے. آپ مطلب کہ جو آپ کے بیسیکلی وائٹ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے ہوتے ہیں ریفائنڈ کاربز، وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. بیکری آئٹم میں تو وائٹ کاربز یوز ہوتے ہیں نا. اور یہ جو اوٹس ہوتے ہیں یہ بھی تو وائٹ ہو جاتے ہیں پھر، بٹ اس میں فائبر ہے نا. فائبر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم صبح صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز آپ نے اوٹس ایک دن کھا لی، اگلے دن کھانے کا دل نہیں کرتا. اگلے دن پراٹھا کھا لیں، پھر ایگز کھا لیں، پھر بران کے ساتھ کوئی سینڈوچ. اچھا ایک اور چیز، یہ آپ نے بران کا جو تذکرہ کیا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی بران ہوتی ہے یا اس سے کلر ڈبل ہوتی ہے؟ بران بریڈ جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ آپ براؤن بریڈ آتی ہے آج کل جو کلر ایڈ ہوتا ہے. بران بریڈ اگر آپ نے لینی ہے تو کسی اچھی بیکری کی لیں. اچھا ڈونٹ گو فار جو پہلے سے ہی ایک تو ان کی شکل و شبہات میں کیا فرق ہوگا مجھے یہ بتائیے. دیکھیں اس میں آپ کو فائبر فیل ہوگا اینڈ فیلنگ ہوگی. آپ کھائیں گے تو آپ کو دیر تک بھوک نہیں لگے گی. ورنہ تو یہ سب کلر کر کے بیچ رہے ہیں. تو آپ کھائیں گے تو آپ کو تھوڑی دیر بھوک بھی لگ جائے گی. بچوں کا کیا کریں؟ انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، بریک فاسٹ وہ نہیں کرتے کچھ بھی کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بریک فاسٹ نہیں کرتے اور اس میں وجہ سے ہوتا ہے کہ اسمبلی میں اکثر بچوں کو نوزیا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ڈزی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بچے کھڑے کھڑے لائن میں گر جاتے ہیں. نام بھی نوزیا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ ناشتہ نہیں کیا ہوتا. اور اس میں تھوڑی سی فالٹ جو ہوتی ہے ہم ماؤں کی کہ وہ اس ٹائم پہ نہیں اٹھاتی دیتا. اگر کسی نے 7 بجے بچے نے نکلنا ہے، اب آپ اس کو اگر 6:30 یا 6:40 پہ اٹھائیں گے تو وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ وہ بریک فاسٹ کرے. بچہ ذرا سونے دو نا ایسے تھوڑی اور. نہیں وہ ایکچولی ہم لوگوں کا ساری روٹین ایسی ہوگی. ہم لوگوں کو رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے. بٹ روٹین ہم سب کی ایسی ہو چکی ہے میجورٹی لوگوں کی کہ ہم لوگ دیر سے سوتے ہیں اور پھر دیر سے اٹھتے ہیں. تو ناشتے کا ٹائم تو نکل جاتا ہے ہمارا. تو بچے نہیں بریک فاسٹ کرتے. ہاں یہ ہے کہ آپ بچوں کو ہیلدی آپشن دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی فروٹ دے دیں. ایپل ہے کہ وہ رستے میں منچ کر لے. بوائلڈ ایگ آپ دے دیں کہ وہ گاڑی میں کھاتے ہوئے چلا جائے. اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں. ملک کا ایک گلاس ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ ود نٹس. اچھا فرائیڈ ایگ اور یہ جو بوائلڈ ایگ کی نیوٹریشنل ویلیو میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ دیکھیں جب آپ ایگ کو بوائل کرتے ہیں نا تو اٹ از لائک دا موسٹ ہیلدی فارم آف پروٹین. ٹھیک ہے، وہ انفلیمیشن نہیں کرے گا. آپ کسی بھی چیز کو جب ہیٹ کرتے ہیں آئل میں تو اس کی پروٹین کا اسٹرکچر بریک ڈاؤن ہوتا ہے. جب آپ اس کو فرائی کریں گے، کوک کریں گے تو اس کا اسٹرکچر بریک ڈاؤن ہوگا. تو وہ تھوڑی سی اس کی ہو جاتی ہے. اور پھر جو واٹر سالوبل وائٹامنز ہوتی ہیں وہ جو ہے نا اڑ جاتی ہیں. تو بوائلڈ ایگ از لائک اے ہول فارم میں کہتے ہیں. جو اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی پروٹین الرجی ہے یا کسی کو زیادہ پروٹینز کہتے ہیں نا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں ہمیں ایچنگ ہو جاتی ہے، اسکن ایشوز ہوتے ہیں. ایگ کھائیں گے کبھی بھی انفلیمیشن ہوگی انٹل اینڈ انلیس اس کو ایگ سے الرجی ہو. اور وہ ریئر ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو بہت کم ایگ الرجیز ہوتی ہے. اچھا ایک چیز میں جاننا چاہ رہی تھی، آپ نے کہا صبح 6 بجے، کچھ لوگوں کی مختلف ٹائمنگ سے اٹھنے کی، کوئی صبح 6 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے، 8 بجے، اسی حساب سے وہ بریک فاسٹ کریں. کتنا گیپ ہونا چاہیے بریک فاسٹ میں، لنچ میں اور ڈنر؟ دیکھو اگر کوئی 9 AM سے پہلے بریک فاسٹ کر رہے ہیں نا تو وہ 12 سے 1 کے بیچ میں لنچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے بیچ میں اگر درمیان میں کوئی جو ہم کہتے ہیں مارننگ اسنیک ہے وہ لے سکتے ہیں. ایپل ہو گیا، کوئی کیوکمبر لے لیا، کوئی کارن لے لیا. آج کل شکر کندی آئی ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کھا سکتے ہیں. پھر لنچ اور ڈنر میں جیسے آپ نے اگر 1 بجے لیا تو رات کو 7 سے 8 بجے کے بیچ میں آپ ڈنر کر لیں گے. وہی ایوننگ اسنیک آپ اس کے بیچ میں لیں گے جو کہ کین بی اینی فروٹ، نٹس کوئی لے لیں. آپ کوئی بینس کی چاٹ بنا کے 1 کپ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. ہیلدی آپشنز میں. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایگز وغیرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو فارمی انڈے ہوتے ہیں کہ جی ان کی نیوٹریشنل ویلیو وہ نہیں ہوتی، ان کو فیڈ اس طرح سے دی جا رہی ہوتی ہے، ہارمونل اسٹرکچر جو ہے، یہ غلط ہے؟ نہیں، میں بتاتی ہوں ایگز کے اندر نا نیوٹریشنل چینجز نہیں آتے. دیسی ہو یا ولایتی کا جو ڈفرنس آتا ہے نا، جو کلر کہتے ہیں کہ دیسی کا ڈارک ہوتا ہے، جو زردی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے. اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو آپ فارمی ایگز لیتے ہیں اس میں ان کو ہینس کو کوئی فیڈ دی جاتی ہے یا اینٹی بایوٹکس لگائی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے پگمنٹ کم ہو جاتا ہے. جو پگمنٹ ہوتا ہے نا وہ کلر دیتا ہے، بٹ اس کی نیوٹریشنل جو ویلیو ہے وہ چینج ہوتی ہے. ہاں چکن کی جو ہے وہ ڈفرنس آتا ہے، جو میٹ ہے نا اس میں ڈفرنس آتا ہے. ایگ میں نہیں ڈفرنس آتا. یہ صرف پگمنٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ اینٹی بایوٹکس لگتی ہیں ان ہینس کو تو رہتا ہے وہ اس کی وجہ سے پھر اس کے کوئی منفی اثرات نہیں اس کے کوئی نہیں. ایگ از لائک آپ ایگ دیسی کھائیں یا وہ کھائیں آپ کو فائدہ اتنا ہی ملے. چلیں تھینک یو سو مچ ریجا. آپ تشریف لائیں اور آپ نے سن لیا جی آپ نے ناشتہ کس طرح کا کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو ہمیں بھجوا دیں، لیکن رات میں جلدی سوئیں
تاکہ آپ صبح اٹھیں اور اپنا ناشتہ خود بنائیں اور ہمیں بنا کے بھجوا بھی دیں. آپ کو تو بس کیا بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو آواز آئی ابھی؟ جی جی مجھے آواز آپ کو ناشتہ بھجوایا جا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی. اچھا ہاں اچھا جی. مجھ پہ نا جس نے آپ کو کہا ہے اسی سے آپ مخاطب ہو, جس نے کہا قیامت کی نشانی ہے. اچھا جی اب یہ ہے جس دن کیک لاؤں گی وہ بھی قیامت کی وہ قیامت کی نشانی. بالکل جی. تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ مچھلی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ موسم سرما کی سوغات ہے. آئے ہائے ہائے. اور مچھلی کہاں کی ہے جی؟ مچھلی نہیں, مچھلی کے کباب, پکوڑے. مچھلی آپ بریانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. مچھلی کی بہت ورائٹی ہے. سالن میں بھی مچھلی بنتی ہے, فرائیڈ مچھلی بھی کھائی جاتی ہے. فش اینڈ چپس بڑا فیمس ہے. برطانیہ میں بھی بڑا فیمس ہے وہاں تو بھائی ان کی نیشنل آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک فوڈ ہے, ڈیزرٹ ہے. اچھا جی اب کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹال جگہ جگہ سج گئے ہیں, مچھلی کھائی جا رہی ہے, لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو کہاں سے جلال پور بھٹیاں سے ہمارے نمائندے منیر تبسم اس بارے میں مزید بتا. مچھلی ہوتی ہے نا بیسن سے, دو طرح کی مچھلیاں تلی جاتی ہیں. اچھا کراچی میں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ بغیر بیسن کے تلی جاتی ہے, نارملی آپ کر لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اچھا لاہور میں یہ چیز میں نے دیکھا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بیسن لگا کے پراپرلی اس کو, اس کی ہیک وغیرہ ختم کرنے کے لیے اس کو تلا جاتا ہے بیسن کے ساتھ. اچھا اس کو بعض اوقات پھر مچھلی کے پکوڑوں کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. اچھا مچھلی کے جو پکوڑے بنتے ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلی کے کیوبز بنا کے پھر ان کو باقاعدہ ڈپ کر کے لتھیڑ کے پھر اس کے بعد بنایا جاتا ہے. تو دیر از ڈفرنس. آپ کو پوری ریسیپی پتا ہے. میرے منہ میں پانی بھی آ گیا. آپ بنا بھی سکتے ہیں اشفاق, مجھے لگتا ہے آپ نے بنائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں بناؤں گا نا صدف, میں بنا تو لوں گا لیکن اس میں اینڈ تک بچے گا کچھ نہیں, کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو ہی گرما گرم نکلا ایسے ہی آپ نے کھایا, سب سے زیادہ ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے. نہیں تو پھر دیکھیں آپ کو 2 کلو مچھلی تو وہی نکل گئی. آپ کی ذمہ داری ہے صرف بنا کے لوگوں کو کھلانا. نہیں ایسا نہیں ہے اس میں, کبھی تو ہم سے نہ ہو پائے گا, ہم سے نہ ہو پائے گا. چلیے لیکن بھائی ریسیپی یہاں سے آ گئی ہے. اچھا جی اب حیدرآباد کی یخنی کی بات کر لیتے ہیں. یخنی کا بڑا زور ہے, سوپ یخنی لوگ بہت پیتے ہیں اور بڑی ذائقے دار بھی ہوتی ہے. تو حیدرآباد کی وکٹ ایک اور گر گئی ہے جی. عبداللہ شفیق صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں, 124 پہ پاکستان کی دوسری وکٹ گر گئی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پازیٹیو انٹینٹ کی ہم بات کر رہے تھے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, اور مطلب مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا شاید یہ اچھا کھیل جائیں گے, جس طرح سے شاید ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے نا. دیکھیں آپ نے ان کو نظر لگا دی. میں نے نظر لگا دی, میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا. ہماری قوم کا یہ مزاج ہے جی, کچھ کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے, اب ہم کوئی غلطی کر دینا ہم اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی. تو بہرحال اچھا جی یہاں پر خبر ہے ایک اور, وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو باتوں میں لگا کے نا وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ وہ ڈھونڈنا بھی ایک مرحلہ ہے, ہر بات نہیں بتانی ہوتی ہے. او سوری. اچھا خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فیصلہ معطلی اور لیول پلینگ فیلڈ کا کیس. تحریک انصاف کے وکلاء سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی ہیں, یہ بتایا وکیل لطیف کھوسا نے. راجہ محسن اجاز سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے محسن. دیکھیے یہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فیصلہ معطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی توہین عدالت کی درخواستوں کا معاملہ ہے. تحریک انصاف کے وکلاء آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو گئے ہیں. لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کی جو توشہ خانہ میں اس کی معطلی کی استدعا کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں بھی عدالت میں توہین عدالت کی ایک آرٹیکل 204 کے تحت ایک درخواست دائر کی ہے. قائم مقام چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ دونوں درخواستوں کے بارے میں ہم آفس سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. اس موقع پر وکیل شہباز کھوسا ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے ان کے سٹاف سے فائل چھینی گئی اور اسے دھمکایا گیا. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر دیکھا جائے گا, اس میں کوئی آئینی ایشو نہیں جو عدالت میں لگایا جائے. اس پر لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ تو انصاف کی رسائی سے انکار ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے اس کے اندر بہت سنجیدہ الزامات ہیں. وکیل لطیف کھوسا نے یہ بھی اپنے مختصر جو عدالت میں ان کا مکالمہ ہوا ججز کے ساتھ, اس میں یہ بھی کہا کہ اگر بروقت کیس جمع ہوتا تو آج اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی. قائم مقام چیف جسٹس نے اب یہ حتمی ریمارکس دیے ہیں کہ 11 بجے تک آفس سے معلومات آنے پر ہم پھر اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. کہ گزشتہ روز ہی توہین عدالت کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی طرف سے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے عدالتی 22 دسمبر کے احکامات کے باوجود ان کے امیدواروں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. نامینیشن پیپرز جمع کرانے کی جو تمام تر صورتحال تھی اس سے بھی اس درخواست میں آگاہ کیا گیا. پھر تجویز اور
تائید کنندہ کو جو دھمکایا جا رہا ہے یا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے احکامات جاری کرے اور جو 22 دسمبر کا لیول پلینگ فیلڈ دینے کا جو احکامات تھے ان پر بھی عمل درآمد کروایا جائے. چلیے جی، شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اچھا جی، یہاں پر وہ میچ کے حوالے سے اپڈیٹ ایک اور دے رہا تھا میں آپ کو کہ وہ بابر اعظم صاحب بھی آؤٹ ہو گئے. میں بابر کا مطلب یہ بڑی خبر اس اعتبار سے کہ ابھی صدف عبد الجبار تذکرہ کر رہی تھیں کہ بھائی بابر اعظم جو ہے وہ ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بڑا وہ کریں گے، اینڈ ہی از بین دا سینٹر آف اٹینشن ان آسٹریلیا. لیکن ماشاءاللہ سے صرف ایک رن بنانے کے بعد وہ کمنس کی بال پہ آئی بلیو کہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. تو دیٹس سچ اے سیٹ بیک کہ بہت اچھی پارٹنرشپ جاری تھی عبداللہ شفیق اور ان کے درمیان، شان مسعود کے درمیان، اور اب یہ ہے کہ بابر اعظم صاحب بھی سچ ڈس اپوائنٹنگ نیوز. خبر شیئر کر لیں. جی سب اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے. اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے انتخابات سے متعلق اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اور ہائی کورٹ نے اجازت دی اور دیر میں الیکشن 2018 کی حلقہ بندیوں پر نہیں ہوں گے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم کیا کریں، یہ کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. سپریم کورٹ نے واضح لکھ دیا کہ مردم شماری تنازعات کو الیکشن کے بعد دیکھنا ہوگا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ابھی انتخابات مقررہ تاریخ پر ہونے دیں، مردم شماری سے متعلق کیسز عام انتخابات کے بعد دیکھیں گے. اور پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عزت دینا ہوگی. سوال یہ ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے، یہ وکیل کی جانب سے پوچھا گیا. پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ صرف دیر میں 2018 کی مردم شماری میں الیکشنز ہوں گے. تو اب اس حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں. چلیں جی، اب ہم ایک بڑے اہم ایشو کی طرف آتے ہیں اور ظاہر ہے جس سے ہماری معیشت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. گورنمنٹ جو پالیسی اناؤنس کرتی ہے تو پھر وہ موبائل کے حوالے سے جی باہر سے موبائل آ سکتے ہیں تو آئیں گے تو اس پہ ڈیوٹیز کیا لگیں گی، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ کی ایک ارننگ ہوتی ہے. لیکن اگر یہی آلات یا یہی ڈیوائسز یا یہی موبائل اسمگل ہو کر آنے لگے تو وہ پھر ان چیزوں ان ڈیوٹیز کو اویڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے آپ کی معیشت کو. تو پاکستان میں موبائل اسمگلنگ جو ہے معیشت کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے اور دبئی پاکستان میں موبائل فون کی اسمگلنگ کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے، ہوائی راستے سے بھی. اور موبائل پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد، کراچی آتے ہیں جی. اور انگور اڈا اور چمن بارڈر کراسنگ سے بھی موبائل فون اسمگل ہوتے ہیں. روزانہ 1500 سے زیادہ موبائل فونز دوستی گیٹ چمن بارڈر سے آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے ایف بی آر اور دیگر محکموں کے 80 سے زائد اہلکاروں کے خلاف فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی، جس میں پتہ چلا جن پر الزام ہے کہ وہ 46 اسمگلرز اور 92 ڈیلرز کے ساتھ ملی بھگت کر کے موبائل فون اسمگل کراتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک الگ ہی اکانومی چل رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد صاحب، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. خرم صاحب، بیسکلی یہ بتائیے کہ یہ جو اٹسیلف یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو اسمگلنگ کا ہے، یہ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ صارف کے لیے نقصان دہ ہے، قومی خزانے کے لیے نقصان دہ ہے، جو ڈیلرز ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، کس کے لیے ہے بھائی؟ جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے لینے کے لیے. گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز پہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور آپ کے بارڈرز کنٹرول نہیں ہوتے، گورننس آپ کی ویک ہوتی ہے، تو یہ ریزلٹ ہوتا ہے. یہ صرف موبائل فونز کا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو بیسک جو اشیاء خورد و نوش ہے، جس میں چاول ہے، دالیں ہیں، تیل ہے، جس میں ویٹ ہے اور دوسری جو ہے کھانے پینے کی اشیاء، وہ آپ کو پتا ہے آپ کے بارڈرنگ کنٹریز میں اسمگل ہو جاتی ہیں یا آپ کی طرف جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو آپ کا ہے وہ اس پائے کا نہیں ہوتا، وہ آپ کے یہاں بھی انفلٹریٹ کرتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف موبائل فونز کی پرابلم نہیں، یہ لارجر پرابلم ہے. لیکن میں موبائل فون کی طرف اب دوبارہ آؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اب جو ہے ڈیجیٹل جو گیجٹس ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل جو آپ کے مینز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ ڈیجیٹائزیشن کرتے ہیں، جس کے تھرو اب دنیا جو ہے بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. ورچوئل جو ہے وہ دنیا اس وقت بہت زیادہ آگے ہے بنسبت فزیکل دنیا کے. تو اس میں آپ کو موبائل فونز ہوں، لیپ ٹاپس ہوں یا دوسری ایسی چیزیں جس کے تھرو آپ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اکانومی کو، اس پہ ٹیکسز کو کم کرنا چاہیے. ہم نے الٹا کیا. ہم نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹیکسز ہیں، اسی وجہ سے ایک ریزن یہ بھی ہے ان موبائل کی اسمگلنگ کی کہ ظاہر لوگ اوائڈ کرتے ہیں ٹیکس دینا، تو یہ ریزن، یہ راستہ پھر اپنایا جا رہا ہے.
جی میں یہی کہہ رہا تھا. میں اس طرف آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ آپ ٹیکسز جب لگا دیتے ہیں اور جب آپ کی گورننس ویک ہوتی ہے تو نیچرلی کیا ہوگا, لوگوں کو تو سستے موبائل فونس چاہیے نا, لوگوں کو تو انٹریکٹ کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ ایونچولی یہ کریں گے کہ ایک پرائز پے کریں گے اور اس پرائز پے کرنے کے لیے پرائز ریسیو کرنے والا بھی آپ کو اویلیبل ہوگا, اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اسمگلنگ کے تھرو جو ہے سارے کام ہو جاتے ہیں اور نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسز اس کو اتنے ملتے نہیں ہیں اور ایونچولی ڈیجیٹائزیشن کا بھی وہ پرپز پورا نہیں ہوتا جو ہم اتنے عرصے سے نعرہ لگاتے ہیں. ٹیکسز ہیں کون کون سے؟ ایک تو وہ پی ٹی اے اپرووڈ ان اپرووڈ والا چکر ہے, پھر میں سنتا ہوں پیچڈ اور ان پیچڈ کا بھی چکر ہے, کوئی روٹ اور ان روٹڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں, بڑی ٹیکنیکل لینگویجز ہیں بھائی اس میں بھی. تو یہ ہوتا کیا ہے معاملہ؟ جی دیکھیں اس میں ٹیکسز جو ہے نا, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, ایک تو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن کتنا ہونا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ٹیکسز یہ لگا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جب آپ موبائل لوڈ کروانے جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس لگتا ہے اور کون دیتا ہے وہ ٹیکس؟ وہ واقعی بہت زیادہ ہو گیا. وہ آپ 30% 25% ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ, وہ الگ ٹیکس ہے. موبائل فون پہ الگ ٹیکس ہے. لیپ ٹاپ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکسز ڈفرینٹ ہیں, اور لیپ ٹاپ آپ دیکھیں جتنا بھی آتا ہے وہ سارا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا ہم اسٹریٹ لینگویج میں کھیپیے کا مال آتا ہے, وہ سارا اسمگل ہو کے آتا ہے. تو یہ کیوں آتا ہے, یہ کیوں ہونے دیتے ہیں؟ اصل میں جب آپ ٹیکسز کو کم کریں گے, ٹیرفس کو کم کریں گے اور لیگل مینس کو اتنا آسان بنا دیں گے, اتنا جو ہے وہ ایزی بنا دیں گے, تو کوئی بھی اسمگل نہیں کر سکتا اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملے گا. ایک اور چیز آپ نے پیچ کی بات کی ہے, موبائل فون تو 3-4 طرح کے آتے ہیں جس کے اندر جو ہے پیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شاید وہ کریک کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں بٹ اپ گریڈ نہیں کر سکتے, اور کچھ ایسے موبائل فونز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ان کے جو ہے وہ جو ماڈل ہوتے ہیں وہ تھوڑے پرانے ہوتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رستے جو ہے مارکیٹ اور بائر اور سیلر نکال لیتے ہیں. نقصان گورنمنٹ کا ہوتا ہے غلط پالیسی کی وجہ سے اور غلط ٹیرف جو ہے وہ امپوزیشن کی وجہ سے. چلیں تو یہ ساری وجوہات ہیں. تھینک یو سو مچ خرم. اور ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایم ہے کہ جی اس سے ریونیو جنریٹ کریں, لیکن ریونیو کے بجائے جی نہ صارف کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے نہ ہی گورنمنٹ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, تو بہتر ہے ٹیکس کم کر دیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. ونس اگین, اور الیکشن کا ماحول ہے, ایسے میں کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں, مگر اب اس پر جی اس کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کسی کو اگر کوئی اعتراض داخل کرنا ہوتا ہے تو اعتراض کر دیتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے حوالے سے. تو NA 127 لاہور پر جی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر ایک شہری نے اعتراض ٹیکنیکل اعتراض ہے, منفرد اور ٹیکنیکل, اور درخواست جی RO کو جمع کرا دی ہے. کہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے, اور بلاول جو ہیں ان کی نامزدگی میں PP پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی گئی, جبکہ چیئرمین وہ پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو یاد ہے یہ PP پارلیمنٹیرین الگ, وہ مخدوم امین فہیم صاحب آپ کو یاد ہوں گے مرحوم. تو ہمارے ساتھ کون ہیں جی؟ نذیر بھٹی صاحب. نذیر بھٹی صاحب ویسے ٹیکنیکل قسم کا اعتراض ہے, آئی ایم شیور کہ یہ سارٹ ہو جائے گا, اس کی تفصیل ذرا بتائیے گا. جی دیکھیے محمد ایاز فاروقی نامی شہری ہے جس نے NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا ہے, اور انہوں نے اعتراض ان کا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی وابستگی انہوں نے شو کی ہے, اور کہا ہے کہ وہ اس سے الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے جس کا انتخابی نشان تیر ہے, جبکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی PP کے چیئرمین ہے جس کا انتخابی نشان تلوار ہے. اور یہ دونوں جو ہے ایک شخص 2 پارٹیوں کا ممبر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے جائیں. اور یہ اعتراض جو ہے انہوں نے اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ لف کیے ہیں, پیپلز پارٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں الیکشن کمیشن سے انہوں نے حاصل کیے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے لگائے ہیں. ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب جناب مشرف کا دور تھا تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ ان کو سزا یافتہ تھی, تو وہ نہیں لڑا جا سکتا تھا الیکشن. مخدوم امین فہیم کی میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کہ ان کی سربراہی میں جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کی گئی تھی تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ برقرار رہے, لہذا وہ ایک سلسلہ تھا. اور آج جو ہے وہ ہیڈڈ بائی آصف زرداری ٹیٹرا پی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ, اور دونوں پارٹیوں کا آپس میں اتحاد ہے
اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. دیکھتے ہیں جی کیا اس پہ اعتراض جو ہے وہ کس طرح دور ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی اب جو ٹاپک ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں الیکشن کے تعداد جو سامنے آئی, ریکارڈ نمبر سامنے آئے تقریباً جی 28,626 کاغذات نامزدگی جو ہے موصول ہوئے الیکشن کمیشن کو. اب ان میں سے ہم آپ کو بتائیں جو خواتین جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ صرف 3,139 ہیں, یعنی کل تعداد میں خواتین کا حصہ 11% ہے. خواتین جی آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت تعداد میں ہیں اور 50 پرسنٹیج بتا دیں نا 59%. بھائی میں اس آبادی کے حساب سے تو چلیں اپنی جگہ ایک بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ووٹرز کی تعداد لے لیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں 2018 کی نسبت اگر ہم بات کریں تو 4,67,00,000 سے بڑھ کے 5,85,00,000 ہو گئی ہے جو کہ 46% ہے, جبکہ میل جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 6,85,00,000 ہے. تو یہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے بات ذرا کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نیلوفر صاحبہ. اور مجھے بیسکلی یہ جان کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں رجسٹرڈ ووٹر زیادہ ہیں, لیکن خاص طور پر یہ قومی دھارے میں لانا اور اس طرح سے لانا کہ جہاں پر برابری کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لیا جا سکے. ابھی تک تو ہم خواتین کو ریلیٹ کرتے رہے ایک عرصے تک مخصوص نشستیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ دے آر پارٹیسپیٹنگ. لیکن یہ مزید بہتر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ خواتین کی رجسٹریشن ہو جائے اس میں کوئی کمی نہیں رہی. نادرا تھا, الیکشن کمیشن تھا یا ویمن اسٹیٹس کا کمیشن تھا, ہم سب نے بھرپور کوشش کی, سول سوسائٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے, رجسٹریشن بہت بہتر ہوئی ہے اور اتنے دور دراز کے علاقوں میں ہوئی ہے کہ جہاں پہ انسانوں کا پہنچنا بھی مشکل تھا وہاں جا کے ہم نے ووٹروں کو خاص کر خواتین کو رجسٹر کیا ہے. اب کچھ کردار پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بنتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت ترجیح میں خواتین دور دور تک کہیں شامل نہیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے نتیجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک خاتون کاؤنسلر الیکٹ ہوئی تھی. وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے. ہم نے ایک بھرپور کیمپین چلائی اور یہ کیمپینز ہم 3 دفعہ پچھلے 2.5 سال میں چلا چکے ہیں. ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کے لیے, ایک دفعہ پارلیمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد اب ہم نے ہیٹ سپیچ کے خلاف چلائی کیونکہ ہیٹ سپیچ سے ہمیں بڑا خدشہ تھا کہ یہ جو سیاستدان غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے, ٹاک شوز میں بیٹھ کے, جلسوں میں بیٹھ کے, اپنی تقریروں میں, عام پارٹی کے اجلاس میں, اس سے پارٹی کی جو اچھی فیملیز کی خواتین جن کو ہم 2002 کے بعد بڑی جدوجہد سے ایک مین سٹریم پالیٹکس میں لائے تھے, یہ وہ خواتین تھی جو نہ تو کسی وڈیرے کی نہ جاگیردار کی بیویاں تھیں نہ ان کی بہنیں تھیں. یہ ایک چیز, ایک فیکٹ ہمارے یہاں ریالٹی تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں الیکٹیبلز کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہوں گے آپ انتخابات اس طرح جیت نہیں سکتے. وہ اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ وہی وڈیرے خاندان ہوتے ہیں, وہی سردار فیملیز ہوتی ہیں, تو وہ خواتین کو آگے اس لیے بھی نہیں آنے دیتے کہ ان کو خود آگے آنا ہوتا ہے, وہ خود اس کا حصہ ہے بڑے عرصے سے. تو اس میں کیسے چینج لے کر آئے, اس سوچ میں کیسے تبدیلی لائیں؟ دیکھیے پہلے تو ہم نے یہ تبدیلی کی کوشش کی کہ ہم نے مخصوص نشستیں کر دی, لیکن جب 2002 میں یہ نشستیں کی تھی اس بل کا میں حصہ تھی. اچھا, اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ پچھلی سائیکلز 1-2 سائیکلز کے بعد یہی خواتین ڈائریکٹ الیکشنز میں آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر نہیں لایا جائے گا کیونکہ یہ جو سلیکٹڈ خواتین آتی ہیں یہ اپنی پارٹی پالیسی کے اوپر کام کرتی ہیں. یہ خواتین پاکستان کی نمائندہ خواتین نہیں ہوتی, ظاہر ہے, کیونکہ ان کے اوپر بڑی آبلیگیشنز ہوتی ہیں. نہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے نا کہ وہ ووٹرز کو جواب دہ نہیں ہوتی, یعنی کہ ووٹرز کو جواب دہ نہیں ہوتی, وہ اپنی پارٹی کو جواب دہ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا, اور پھر تھوڑا سا ان کو ایک امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو منتخب ہوتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کی گڈ بکس میں ہے تو پھر آپ کا انتخاب آسانی سے ہو جائے گا. Am I right? دیکھیے بالکل, اور اگر الیکٹورل بورڈز آپ دیکھیں ان پارٹیوں کے, ان میں خواتین نہیں بیٹھی ہوتی. آپ تماشا یہ دیکھیے کہ یہ جو خواتین کی نشستیں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر مشاورت ہی نہیں کی جاتی. پارٹی کی جو ویمن ونگ ہوتے ہیں ان کی جو صدور ہوتی ہیں, ان کی جو جنرل سیکرٹریز ہوتی ہیں, وہ جانتی ہیں کہ کون سی خواتین نے گراس روٹ پہ کام کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب یہ نشستیں بنتی ہیں ریزرو سیٹس کی تو وہ ڈرائنگ رومز میں بنتی ہیں. وہ جو لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں نا سو کالڈ پارٹیوں کے جن کی ہولڈ ہے,
इस होल्ड को तोड़ने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। खवातीन को भी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन क्या आप उनको भी समझती लड़ हैं के कि आगे अभी आना भी पड़ेगा। खवातीन डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए पार्टिसिपेट उसमें नहीं करती कि उनके लिए मुश्किलात हैं, इस तरीके से जलसों में जाना, डायरेक्ट अवाम में जाना, अभी भी हम थोड़े बैकवर्ड हैं इसमें? आप समझती हैं ये भी एक बड़ी वजह है? बहुत बड़ी वजह है। देखिए, एक तरफ तो बहुत तजाद है। अब पहली खातून वजीर आजम हमने ही इलेक्ट की ना, यही मुल्क था, यही मुआशरा था ना। 35 साल की उम्र में बेनजीर को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, 2 दफा इलेक्ट किया हमने। लेकिन बात यह कि ये जो आम गरीब घर की औरत है ना, उसके वसाइल तो आप देखें, उसके पास पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान की औरत अगर आप कंपैरिजन में लेंगे तो नहायत गरीब है। उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है। और आज जो पॉलिटिक्स का टर्मोइल चल रहा है उसका सबसे ज्यादा निशाना औरत बन रही है, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट पे औरतों की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत पीछे चली गई। हाँ, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे पास एक औरत रह चुकी है, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी है। लेकिन ये जो तब्दीली हम देखना चाहते थे वो दूर दूर तक अभी नजर आ रही है, लेकिन हम कोशिश करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच नीलूफर बख्तियार साहब। और जाहिर है जब हम ये बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तों पे खवातीन आती हैं, पार्टी की गुड बुक्स की जब मैं बात करी थी तो मेरा मतलब सिर्फ खवातीन से रिलेटेड नहीं था। हमारे यहाँ एक रुझान है जो लीडरशिप के जितना करीब है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से उनका ताल्लुक हो, टिकट देने के। अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर शामिल कर लेते हैं इस्लामाबाद से कि शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई, रावलपिंडी की अडयाला जेल से रिहाई हुई है और जेल के बाहर से ही पंजाब पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया है। फर्रुख एजाज मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा किस बुनियाद पे तहवील में लिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है वो साइफर जी फारूक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा, पुलिस ने जेल के बाहर से तहवील में ले लिया। आपको याद होगा साइफर केस में जी दरखास्त जमानत के हवाले से मामला था और तमाम तर केस भी चला पूरा, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और उनके हवाले से जो डिसीजन आया, पुलिस ने जी जेल से एक बार फिर जी थाना आरे बाजार की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, तहवील में लिया है। किस बुनियाद पर लिया गया हम जानने की कोशिश कर रहे थे फर्रुख एजाज से, लेकिन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तो ये एक खबर सामने आई है और जिस तरह से हमने देखा था कि उनको जमानत दी गई थी और अब ये गिरफ्तारी हुई है, तो लेट्स सी। चलें जी, वक्त आ गया है आपसे इजाजत चाहने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।